बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल होकर अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया भर में जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जुस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और अशगाल की इजाज़त और उसकी तरबियत के लिए हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, जिस्मानी अमराज़ की वजह से, रूहानी मसाइल की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, जादू से, टोने से, आसेब से या फिर नज़र बद का शिकार हों, हासिदीन की हसद का शिकार हों। वो लोग चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुज़ुर्गों के तजर्बात के साए में उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया और अपने ऑफ़िशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 3 के एपिसोड 23 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सूरह कुरैश का लश्कर जो पहले दिन से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, हर दिन इस लश्कर कुरैश में जो लोग शामिल हैं उनको मुख्तलिफ़ अमाल की इजाज़त मेरी तरफ़ से, मेरे सिलसिले की तरफ से आप तक पहुंचती है। जो कुछ मुझको मेरे बुज़ुर्गों ने तालीमात दी, हमारे सलासिल ने वो अमानतें जो सलासिल की रूहानियत की सूरत में हैं, अमलियात की सूरत में हैं, फैज़ की सूरत में हैं, ये तमाम की तमाम मेरे उन लोगों के लिए हैं जो लश्कर सूरह कुरैश में शामिल हैं, जो कारवान कुरैश का हिस्सा हैं और मज़बूती से सूरह कुरैश की रस्सी को उन्होंने थामा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मकाम पर हैं कि हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस दौर हाज़िर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत सूरह कुरैश हमारे सिलसिले की इजाज़त से लाखों की तादाद में लोग अपने अमल में लाकर इससे बड़े फ़यूज़ात और इसकी बरकतें हासिल की हैं। जो ये लश्कर कुरैश, जो ये कारवान मेरे बुज़ुर्गों ने और मेरे बुज़ुर्गों के हुक्म पर, बिलखुसूस मेरे मुर्शिद गिरामी के हुक्म पर ये लश्कर बना और देखते ही देखते ये कारवां बढ़ता चला गया और जितनी तादाद में सूरह कुरैश लोग पढ़ते हैं और जितनी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, सब के लिए, इनकी औलादों के लिए सदका जारिया बनता चला जा रहा है। और सूरह कुरैश के कई तरीक़ेकार, कई मंजिलें, कई काम लेने के तरीके मैं अपनी वीडियोस में समझा चुका हूँ। और जो नए लोग हैं जो उस कारवान कुरैश में शामिल होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कारवान कुरैश में शामिल होकर अपनी तरबियत को मुकम्मल करें, तो वो सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामें और अपना इब्तिदाई सफ़र 70 मरतबा सूरह कुरैश 70 दिन मुकम्मल करें। उसके बाद 313 मरतबा 40 रोज़ तक मुकम्मल करें। फिर उसके बाद 1111 मरतबा 40 रोज़ तक मुकम्मल करें। फिर उसके बाद 1900 मरतबा की तादाद 40 रोज़ तक मुकम्मल करें। फिर उसके बाद 1.25 लाख मरतबा सूरह कुरैश मुकम्मल करें।
چاہے وہ 3 مہینے میں کریں یا پھر 40 دن میں اس کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد پھر سورہ قریش کی دعوت پر آئیں، اور جب سورہ قریش کی دعوت پر آئیں گے تو سورہ قریش کی دعوت کو پہلے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد 70 مرتبہ روزانہ 70 روز تک اس کو مکمل کریں۔ یہاں تک تھا ہمارا سفر سورہ قریش کا۔ یہ سبق میں نے اسی لیے دہرایا کہ جو لوگ اس منزل سے گزر چکے ہیں ان کو بہت کچھ اس کی برکتیں حاصل ہوئیں۔ یوں تو پورا قرآن فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، رحمتیں، کمالات، روحانیات، سب کچھ کلام پاک میں موجود ہے، لیکن سورہ قریش اپنی مثال آپ ہے۔ جو لوگ سورہ قریش کے کارواں میں اگر شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جادو کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جو لوگ کاروان قریش میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آصف، شیاطین، نظر بد سے محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ سورہ قریش کا پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا نگہبان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ تمام اس مخلوقات سے جو آگ سے پیدا ہیں، تمام ان مخلوقات سے جو سرد سے پیدا ہیں، یعنی کہ ٹھنڈ سے پیدا ہیں، جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں، جتنے بھی وائرس ہیں، جتنے بھی سب کچھ ہے، ان کی زندگی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وباؤں سے محفوظ کر دیتا ہے، بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جو بالخصوص آنے والا دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی دور ہے، لیکن لوگ اس چیز کو بھول گئے کہ شاید یہ وہ دور ہے کہ جس میں وائرس کے ذریعے انسانوں کو نقصانات پہنچایا جاتا ہے، مختلف بیکٹیریاز کو پھیلا کر نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہے وہ ہر قسم کی وباؤں سے، وائرس سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ قریش ایک ایسی اینٹی بائیوٹک دوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی وبا لگ جائے اور وہ سورہ قریش پڑھنا شروع کرے تو اس کی برکت سے وہ وبائیں، بلائیں اس سے گرد سے چھٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ تو میں ایک بار پھر لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ لشکر قریش میں شامل ہوں، تاکہ ہر روز اس کی تعداد کم سے کم لاکھوں میں ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے اس کارواں میں شامل شروع میں ہم چند تھے، پھر 100 ہوئے، پھر 1000 ہوئے، اور پھر یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ میری طرف سے اجازت ہے، اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو بالخصوص آج کا جو سبق ہے تربیت سالکین میں، تربیت عاملین میں، ایک ایسا عمل کہ جسے عمل شفائے اعظم کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی صورت کا عمل کہ جب اس کو ہم کسی خاص اسم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اکسیر بن جاتی ہے، ہر قسم کی شفا کے لیے، کہ جہاں پہ انسان مایوس ہو جائے اپنے جسمانی امراض میں، مایوس ہو جائے اپنے روحانی امراض میں، مایوس ہو جائے سلاسل کے رستے پر، تصوف کے رستے پر، روحانیت کے رستے پر، عملیات کے رستے پر، پھر جب انسان اس عمل شفاء اعظم کا ورد کرتا ہے اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو مردہ قلب کو زندہ کرتا ہے، جو بیدار ہووں کو جگا دیتا ہے، جو سوئے ہووں کو جگا دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، ان کو بیدار کرتا ہے جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ غفلت کی نیند سے کیا مراد ہے؟ غفلت کی نیند سے مراد وہ لوگ شامل ہیں کہ جو عمل تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی توجہ عمل کی طرف نہیں ہوتی، ان کی توجہ صرف اور صرف تعداد مکمل کرنے پر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی غافل کہا گیا ہے سلوک کی دنیا میں۔
جو لوگ تعداد میں تو کم کرتے ہیں لیکن توجہ اور غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، تکرار سے پڑھتا ہے، وہ لوگ بیدار ہیں، وہ جاگے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو توجہ سے نہیں پڑھتے، صرف اپنی تعداد کو پورا کرتے ہیں، یا وہ صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ان کو ثواب تو ملتا ہے لیکن وہ غافل ہیں۔ ان کے اور اس کلام الہی کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، اور وہ حجاب جو اٹھاتا ہے وہی توجہ اور غور و فکر ہے، جو پھر کوئی حجاب باقی نہیں رہتا جب انسان غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو گویا غور و فکر کس چیز کا نام ہے؟ غور و فکر سے یہاں مراد کیا ہے؟ اس کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ اس کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر تم عربی زبان نہیں جانتے، عربی زبان پڑھ کر کم سے کم اس کے ترجمے کو دیکھیں۔ غور و فکر سے مراد کسی بھی چیز کی تکرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پڑھنے شروع کر دیا اور ہم پڑھتے چلے گئے اور ہم اس میں غور و فکر کرتے رہے معنوں پر، ہم غور و فکر کرتے رہے اس پہ حرفوں پر۔ نہیں، غور و فکر سے مراد بزرگ فرماتے ہیں کہ تکرار ہے، کہ جب تک تکرار نہیں ہوگی تو وہ قرار نہیں پکڑے گا، اور جب تک قرار نہیں ہوگا تو وہ چنگار نہیں بنے گی، اور جب تک چنگار نہیں بنے گی تو تمہارے اندر روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ اب غور و فکر سے مراد تکرار، تو پھر اس تکرار کا ایک نصاب بھی بزرگوں نے ترتیب دیا ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سورہ قریش پڑھتا ہے تو سورہ قریش کی ابتدائی تعداد وہ 70 ہے۔ اگر اس کو 70 کا حکم ہو تو وہ 70 ہی پڑھے، 71 نہ پڑھے، 69 نہ پڑھے، 70 ہی پڑھے۔ جب 70 کا حکم ہے وہ 70 پڑھنے کے بعد اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد دعا کر لے، نیت کر لے، اس کے بعد اٹھ جائے، اس کے بعد پھر وہ لاتعداد جتنا چاہے پڑھ لے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ، خاص طریقے کے ساتھ، خاص تعداد کے ساتھ کسی بھی کلام الہی، کسی بھی اسما کو پڑھنا، اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر کے مانند ہے، کیونکہ غور و فکر اسی وقت یکسوئی دیتا ہے کہ جب تم کسی چیز کی تکرار کرتے ہو اور وہ تکرار تمہارے اندر گونجتی ہے۔ کہ جیسے ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اب جب ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، زبان ہماری سورہ قریش پڑھی ہے، اور جب وہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو وہی ریپیٹ ہو کے ایک سرکل گھوم رہا ہے، وہی سرکل ہمارے کان سن رہے ہیں، وہی سرکل ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، وہی سرکل دماغ پیغام دے رہا ہے ہمارے تمام اعصاب کو، اور پھر وہی تکرار ہمارے قلب میں ایک چنگار پیدا کرتی ہے، اور جب چنگار پیدا کرتی ہے تو اس سے ایک روشنی ہوتی ہے، پھر وہی روشنی قرار پکڑتی ہے۔ تو گویا غور و فکر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کسی بھی چیز کی تکرار۔ اب ذکر بھی غور و فکر ہے اگر سمجھیں تو۔ غور و فکر سے مراد یکسوئی ہو کر کسی بھی اسم کی تکرار کرنا، اس کو غور و فکر کہتے ہیں۔ اب جیسے اسم اللہ ہے، اب آپ پڑھ رہے ہو اللہ 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 اللہ، اور اپنی دکان میں کاروبار کا حساب کر رہے ہو، آج اتنی سیل ہوئی، آج اتنی سیل ہوئی، آج یہ آیا تھا، آج وہ آیا تھا، آج یہ گیا تھا، آج وہ گیا تھا، دکان چل رہی ہے، اللہ 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 اللہ، سارا حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو یہ غور و فکر نہ ہوا، یہ صرف زبان کا ذکر ہوا، اس کے بھی فائدے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن
اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، صرف ثواب ملے گا۔ ہمیں کسی چیز کی معرفت کب حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب ہمارے اندر ہماری سوچ، ہمارا ذکر ایک ایسے نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے ہماری سوچ کہ جس کا محور، جس کا دائرہ یکسوئی کہلاتا ہے، جو ایک ڈاٹ ہے، اس کو کہتے ہیں غور و فکر۔ اور پھر جب ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں سورہ قریش گونج رہی ہوتی ہے تو گویا یہ غور و فکر ہی کے مانند میں ہے۔ پھر ہمیں بہت کچھ محسوسات ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر گرہیں کھلنی شروع ہوتی ہیں، پھر انسان جو بولتا ہے پھر وہ انسان نہیں بولتا اس کے اندر، پھر ایک وقت آتا ہے کہ حق بولتا ہے۔ تو جب تک ہماری عبادتوں میں، جب تک ہمارے ذکر و اذکار میں، جب تک ہمارے عملیات میں غور و فکر نہیں ہوگا تو یقین جانو ہم کسی بھی مراحل سے آگے نہیں گزر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ایک ہی جگہ مقید ہو کر رہ جائیں گے، یعنی کہ قید ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن آج میں ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے اس قفل کو توڑ دے گا، آپ کی جو بکھری ہوئی سوچیں ہیں ان کو سمیٹ دے گا، آپ کا بکھرا ہوا وجود ہے اس کو سمیٹ دے گا، آپ کو ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ جہاں سے آپ کا غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی ہی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ عمل شفا اعظم۔ ہم شفا سمجھتے ہیں بیماری سے شفا بس، جبکہ شفا، بیماری سے شفا ٹھیک ہے لیکن اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ صرف لفظ شفا اعظم کی اگر تفسیر بیان کی جائے تو اس میں ہر وہ کچھ آتا ہے جو آپ کے بال سے لے کے سر کے پیر کے ناخن تک ہے۔ اس عمل کو اس لیے شفا اعظم کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو وہ صرف حق بولتا ہے، حق دیکھتا ہے، حق کو جانتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، باقی وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ کہ یہ ایسا عمل کہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی مردے کے اوپر پڑھ دیا جائے تو وہ اس کی برکت سے زندہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شفا کی کل قوت موجود ہے، اور سب کچھ رب ہی کے حکم سے ہے، سب کچھ رب ہی کے فضل سے ہے، سب کچھ امر الہی سے ہے۔ تو گویا جو عملیات کے رستے پر ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ ہیں وہ لوگ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں پھر وہ کسی منزل پہ نہیں رکتے، پھر وہ سفر ان کا جاری رہتا ہے، ہر دن ایک نیا سفر ہوتا ہے، ایک نئی منزل ہوتی ہے، ہر دن ایک نیا سفر ہوتا ہے، ایک نئی منزل ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی منزل پہ نہیں ٹھہرتے، کسی بھی منزل پہ قناعت نہیں کر سکتے، ان کی تشنگی بڑھتی رہتی ہے، جو وہ آگے قدم بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو ٹھہرنے نہیں دیتا بلکہ آپ کے اندر جستجو پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے۔ اور ظاہری امراض کی اگر بات کی جائے، عام لوگوں کے لیے بات کی جائے، دنیا دار لوگوں کی بات کی جائے تو یہ عمل موذی امراض کے لیے اکسیر اعظم ہے، جس کو اسم اعظم بھی کہہ سکتے ہو آپ، کہ جس کو ڈاکٹر نے لا علاج مرض قرار دے دیا گیا ہو، آپ 7 مرتبہ اس صورت کو اس ترتیب و طریقے سے پڑھو، 7 دن کے اندر آپ اس مرض کے اندر خود اس کی کیفیت، اس کے حالات اور اس کے اثر دیکھنا۔
کہ پورے مزاج کو بدل دینے والی صورت انسان کے اندر بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دینے والا عمل. ایک ہوتا ہے بیماری کو ریموو کرنا، ایک ہوتا ہے بیماری کو ختم کرنا، ایک ہوتا ہے اسی بیماری کو شفا میں بدل دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ عمل بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے. اور وہ عملی شفا کیا ہے؟ کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیاوی مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 7 بار پڑھیں. موذی سے موذی امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جس کے اوپر جادو ہوا ہو اس کو 7 روز تک اس کا پانی پلاؤ. اس کی ترتیب میں سمجھاؤں گا کہ جو موذی امراض ہوتے ہیں، انسان کے جسم کی جو بیماریاں ہیں، کس چیز پر دم کر کے، کس طرح اس عمل کو پڑھ کے ہم اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بڑے مزے کی بات، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو یا نہ کرو، اس عمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے، اور 7 روز تک. 8ویں دن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. 8ویں دن جب آپ مریض کی کیفیت دیکھو گے کہ کس حد تک اس کو فائدہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کون سا عمل تعلیم دیا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ سورہ فاتحہ، کہ جسے ام الشفا بھی کہا گیا ہے، کہ جس کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن جو عمل شفائے اعظم ہے وہ ہے تو سورہ فاتحہ کا، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے. وہ خاص ترتیب کیا ہے وہ نوٹ کر لیں. آپ نے کرنا یہ کہ اگر کسی بیمار کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو جگر کا مرض ہو گیا، کسی کو ہارٹ کا مرض ہو گیا، کسی کو دماغ کا مرض ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گیا، کسی کا بخار نہیں ٹوٹتا، یا آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے نا، چکن گونیا وبا پھیلی ہوئی ہے نا. چکن گونیا ہو، ڈینگی ہو، ملیریا ہو، کسی بھی قسم کا بخار ہو، کسی بھی قسم کا جسم کے اندر درد ہو، بخار ہڈیوں میں بیٹھ گیا ہو، 1 گلاس بکری کا دودھ لیں. بیماری کے لیے یہ صرف اسی بکری کے دودھ پر ہی دم کر کے مریض کو پلائیں 7 روز تک. 7 روز تک آپ کو بکری کا دودھ میسر آ گیا اور آپ نے یہ عمل کر لیا، مریض ٹھیک ہو گیا. آپ نے 1 گلاس بکری کا دودھ لے لینا ہے. آپ نے عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی یا شافی یا شافی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 مرتبہ پڑھا جائے گا. 70 مرتبہ پڑھ لیا. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ مکمل کر لیے، یہ 1 دفعہ پڑھا گیا. پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی یا شافی یا شافی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 بار پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں. پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی یا شافی یا شافی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 مرتبہ پڑھیں. اس طریقے سے 7 دفعہ پڑھ کے اس بکری کے دودھ پہ دم کر دیں، اور پھر اس مریض کو پلائیں. اچھا، مریض 7 دن تک یہ بکری کا دودھ پی لے، اسے شفا ہے. اچھا، اب کوئی مرض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسی مرض میں موت واقع ہونی ہے، تو وہ 7 روز آپ کے مکمل نہیں ہوں گے. اور جس کو شفا ملنے والی ہوگی اس کو پورے 7 دن کمپلیٹ کر سکتا ہے. وہ یہ
سوا موت کے ہر چیز کا، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے۔ لیکن جو اہل سلوک ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو سورہ فاتحہ کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا علاج ہے اس میں۔ اگر آپ چاہو کہ آپ کی عمر 100 سال ہو، آپ روزانہ 7 بار اسی عمل کو 7 بار پڑھتے گئے، دم کر کے پانی میں، عرق گلاب میں، آب زمزم پر، دودھ پر، شربت پر، کسی بھی چیز پر جو پینے والی حلال چیز ہو، آپ دم کر کے اس کو پینا شروع کر دیں۔ کمال کا عمل ہے یہ عمل، شفا اعظم۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام لوگ ہیں، جو جادو میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہر قسم کا جادو تک ختم کر دیتا ہے یہ عمل 7 روز کرنا۔ اگر آپ کا عمل ختم ہونے والا ہوگا تو 7 دن آپ پابندی کے ساتھ کرو، نہیں تو 1 دن گیپ آ جائے گا آپ کا۔ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں نا جو جسم کے اندر صلاحیت کر جاتے ہیں، کہ جن کے بارے میں کہتا ہوں اس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ پھر جس نے 7 روز پابندی کے ساتھ ایک وقت میں کر لیا، اور اس کا وقت عصر و مغرب کے درمیان بہترین وقت ہے۔ عصر اور درمیان کا وقت اگر نکل جائے تو پھر رات کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو۔ اس کے لیے چلے کی ضرورت نہیں ہے، 7 بار پڑھنا ہی اس کا چلہ ہے، سمجھ لو۔ اور یہ بہترین وظیفہ بھی ہے، بہترین عمل بھی ہے۔ عمل ایک بار پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمل شفا اعظم۔ یا شافی یا شافی یا شافی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب جب مالک یوم الدین تک آ جائیں گے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 بار پڑھیں گے۔ 70 بار صرف آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پوری مکمل کر لینا ہے۔ ایسے 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ پھر دیکھیے گا کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے کوئی کمال کا عمل بتایا ہے۔ یہ آپ اس طریقے سے لکھ کے بچے کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، مریض کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، یہ لکھ کر اپنے گھر کی دہلیز پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اتنا زبردست عمل ہے یہ۔ آپ اس کو اپنی بیعت شاذلیہ میں بھی تحریر کر لینا، عمل شفا اعظم۔ شفا کی تو بہت آیات آپ کو ملیں گی، بہت اعمال ملیں گے، لیکن ایسا عمل نہیں ملے گا آپ کو۔ کہ جس طرح قادریوں چشتیوں کا طریقہ کار ہے نا، اسی طریقے سے قلندریوں کا طریقہ ہے یہ۔ کہ قلندر جب اپنے رقص میں ہوتا ہے، اپنے وقت کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے جو صدا آتی ہے، جو ندا آتی ہے نا، وہ پھر لوگوں کے لیے شفا بنتی ہے۔ لیکن میں قلندر کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری طرف سے جو لوگ سورہ قریش کی کارواں میں شامل ہیں ان کو تو اجازت ہے ہی ہے، باقی جو دوسرے خانوادے کے لوگ ہیں جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہوں، اور اس کے بعد مجھ سے جو اجازت لینا چاہتے ہیں پھر میری طرف سے ان کو اجازت ہوگی۔ باقی جو لوگ باقاعدہ طور پہ میرے زیر نگرانی عمل سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، کلاس جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 3 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ کو پورا جواب دے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو لوگ اسپیشلی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔
باقی سفینہ نجات المسائل تو ظاہر سی بات ہے آپ کے مسائل اور ان سے نجات کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں طریقہ کار بھی آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، عمل بھی آپ کو دیتا رہتا ہوں اور اس کے طریقہ کار بھی سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، اور اس عمل کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر میں خالی اس عمل کے بارے میں ہی اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید تمہاری عقلوں سے ماورا ہو۔ تو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اگر اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ باقی میری طرف سے میرے چاہنے والوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔